अस्सलाम वालेकुम जी। वैनकूवर टॉक च मैं तुहाडा मेज़बान इरफान सदीक और साडे नाल माशाअल्लाह हमेशा दी तरह इंशाअल्लाह आने वाले प्रोग्रामां च भी वन एंड ओनली अशरफ रफीकी साहब साडे नाल अज भी मौजूद ने। रफीकी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम की हाल अस्सलाम। चाल है? आप सब लोगों को भी जी बहुत आदाब और अस्सलाम वालेकुम। और अज जी रफीकी साहब ਨੂੰ क्योंकि ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਫੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਰਫੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਫੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਫੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਏ ਹੋ ਨਾਲ। ਰਫੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ बैलेंस करिए ऐसी। यार ये तो आपने प्रोग्राम के शुरू में ये समझो कि मेरी दुम पे पैर रख देता है। अच्छा जी। आपने ये बात की, दरअसल बात ये कि अनोखा लाडला खेले को माने चांद है। हम ये चांद लेने के लिए आ तो गए हैं, लेकिन इस चांद के पीछे हमने कितनी वो कश्तो खून यादों को एक कत्ल करना पड़ता है। एक तहजीब, एक दौर, एक वक्त जो हमारी पर्सनैलिटी को यहाँ तक बनाने में कितनी उसकी मदद होती है, कितना उसके कई कई करेक्टर्स उसमें आते हैं। उन तमाम चीज़ों को हम मतलब ये समझें कि जानते बूझते हुए सब ख़त्म करके आते हैं। और ये सब ख़त्म कर देना इतना आसान नहीं होता। आपके इस सवाल से मुझे एक एकदम पुराना वाक़या याद आया। मॉरिशस एक कंट्री है जी जी, इसके एम्बेसडर थे, उनका नाम था द्वारका। बड़ा नफीस आदमी था, बहुत बहुत आई मीन हाईली इंटेलेक्ट आदमी, और इस वक्त मेरा ख्याल है वहाँ की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। तो लेकिन बड़ा नफीस आदमी था, बात बहुत प्यार से बड़े धीमे सुरों में। दरअसल मेरी उनकी दोस्ती की ज़्यादा वजूहत में से एक वजह ये थी कि मैं भी बेंसन पिया करता था उस ज़माने में। अच्छा। वो भी बेंसन पीते थे। क्या हुआ? तो हुआ ये कि मैं एक नेशनल डे पे मिला तो उनके पास सिगरेट नहीं था, मैंने अपनी सिगरेट दी। तो उस सिगरेट को देख के अच्छा ये फ्रेंच, ये जो लोग हैं ना मॉरिशस के, ये लोग फ्रेंच और इनके अंदर ज़्यादा शेडो फ्रेंच का है, तो इनकी इंग्लिश बड़ी मज़े की है, उसमें ज़्यादा डोमिनेशन फ्रेंच के एक्सेंट है। तो उसको दबा के उसने देख के कहा, कहता इट इज़ फ्रेश। मैं क्या एक्सीलेंसी, उस ज़माने में हमारे क्योंकि होटल की नौकरी सब कुछ, आपसे बातें होंगी तो पता चलेगा कि मेरे एक दोस्त थे जी एयर ब्लू के अंदर जितने पायलट्स, तो वो वहाँ से मुझे जो लेके आते थे तोहफा दुबई से, वो सिगरेट का कार्टन लेके आते थे। अच्छा। उस ज़माने में पाकिस्तान में था जी ये फ्रेश सिगरेट है। अच्छा। तो वो मैं बड़े एहतमाम से अपने फ्रिज में रखा करता, प्रोटोकॉल के साथ। हाँ। तो मैं वो नेशनल डे पे जब गया तो मैंने वही पैक उसका निकाल के कहता इट इज़ फ्रेश। मैंने कहा एक्सीलेंसी कैसे? कहता है ये जब दबाते हैं ना, व्हेन यू प्रेस इट, तो आपको उसके अंदर चुर चुर की आवाज़ नहीं आती, दैट मीन्स इट्स अ फ्रेश सिगरेट। अच्छा। अच्छा, तो वो हर एक लोगों का, मैंने कहा यार एक्सीलेंसी ने ये बात बताई। जब वो जाने लगा तो हमने उसको एक फेयरवेल दी होटल में, तो बड़ी उनकी मेहरबानी की, क्योंकि उनके साथ एक टर्म्स उसके हमारे बड़े अच्छे बन गए थे। तो आए आके तो हमने उसके ऊपर, उसको फेयरवेल डिनर के ऊपर बाद में मैंने भी एक स्पीच की उसको, एक इख्तितामी उसके ऊपर, जब वो जा रहा है पाकिस्तान छोड़ के, तो उसके जवाब में उसने एक लफ्ज़ बोला। उसने जब उसको रिप्लाई किया, चंद जुमले उसने भी कहे, तो उसने कहा आई एम नॉट लीविंग फ्रॉम पाकिस्तान, बट आई एम टेकिंग पाकिस्तान विद मी टू मॉरिशस। आय हाय, क्या तो हम भी पाकिस्तान छोड़ के नहीं आए, पाकिस्तान लेके पाकिस्तान लेके आए। क्या बात है। और मैं आपको एक बात, बड़ी बहुत मजबूत जुमला कहने लगा हूँ, इस सब को जो लोग हिजरत करके आए हुए हैं इसको याद रखें। हम में से हर कोई इंसान यहाँ पर, चाहे वो किसी भी मुल्क में है जी, जब वो पाकिस्तान से हिजरत करके जाता है, आप यकीन करें आप उस मुल्क के एम्बेसडर हैं। क्योंकि आप जो काम करेंगे, जो आप अच्छा करेंगे, तो लोग यही कहेंगे हाँ यार ये कर सकता है क्योंकि ये पाकिस्तानी है, और अगर बुरा ना भी करेंगे तो कहेंगे हाँ जी ये तो पाकिस्तानी है, नहीं यही करना। अच्छा, एक और रफीकी साहब आप महसूस करते हैं, मैं जो पर्सनली देखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आपको मिलेंगे, लेकिन वो जो लाइक माइंडेड लोग हैं ना,
یہاں پہ ان کا فقدان بھی ہے. اور مطلب میں یہ نہیں کہ ساروں کے لیے جرنلائز نہیں بات کر، لیکن اوور آل میں نے کئی لوگوں کو نا وہ کہتے ہیں نا جب بہت زیادہ ہجوم ہو جائے نا تو ہر آدمی اپنے آپ کو اکیلا اکیلا محسوس کرتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے، میں یہاں پہ بڑے لوگوں کو ملا ہوں تو وہ بڑا مطلب ان میں وہ اکیلا پن نظر آتا ہے، حالانکہ وہ ایسے ہوتے نہیں ہیں. کیا وجہ ہے یہاں دیکھیں اس کی بات یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ایک جو لوگ میچور ایج میں پختگی میں آتے ہیں وہ اپنا سارا نان نطفہ وہیں چھوڑ آتے ہیں. کیونکہ آپ کی دیکھیں جنازیہ نے ایک بات کی تھی بہت خوبصورت، اور وہ اپنی تقریر میں کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ دوستیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک دوستی اسکول کی اور دوسری دوستی مورچے کی. کیونکہ دوستی کا جو سب سے پہلے اینٹ رکھی جاتی ہے نا، جو پہلی بنیاد پہ وہ کیا ہے؟ ٹرسٹ. بالکل. اگر آپ میں ٹرسٹ نہیں ہے تو پھر دوستی نہیں ہے، وہ تعلق بھی نہیں ہے، وہ دو نمبری ہے، وہ صرف دو نمبری. اور بالکل جو ہمارا اور رفیقی صاحب سے جو پیار ہے، جو دوستی ہے، وہ ہے صرف ایک بنیاد پہ، وہ ہے کھانے کی. کیونکہ رفیقی صاحب نہیں وہ کھانے کی تو ہے ایک بات، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں کیوں ایسا لگتا ہے. آپ نے سوال کیا نا کہ ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم لوگ یہاں جب آ جاتے ہیں تو اکیلے پن کا شکار ہوتے ہیں. دیکھیں جب آپ فشنگ کبھی کی، آپ نے شکار پہ گئے، آپ کو گھنٹوں بیٹھنا پڑتا ہے، پھر جا کے آپ کے پاس کوئی کلو 2 کلو 4 کلو کا ایسا وہ آتی ہے چیز کہ آپ جس کے اوپر رش کریں. صحیح. تو یہ دوستی بھی جب آپ ہجرت کر کے آ جائیں. لوگ مجھے ہجرت پہ یاد آیا ایک شعر، ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں سہیل صاحب، ہم نے اسے فائزر کمپنی میں کام کرتے تھے. تو اب تو فائزر بڑی مشہور زمانہ ہو گئی ہے، یہ کیونکہ ویکسین بنانا. تو اسلام آباد تھے، کبھی ان کا بھی ذکر آئے گا. بڑا ہی دل فریب بندہ، اس کی میں بڑی باتیں سناؤں گا. تو وہ میں انہیں ڈاکٹر کہتا تھا، ڈاکٹر سہیل. تو انہوں نے ایک شعر سنایا تھا. ایک دفعہ کیا ہوا، وہ نیو یارک میں رہتے تھے، تو میں جب نئے آیا تو میں نے ان سے بات کی. تو انہوں نے کہا یار اب ہم ہجرت کر کے آ گئے ہیں. میں نے منہ سے اس طرح کو بات کی تو کہتا لے پھر ایک شعر سن. میں نے کہا جی وہ کیا کہتا ہے؟ اس کو غور سے ایک ہی دفعہ سنا. اچھے شعر کی نشانی یہ کہ ایک دفعہ سنے وہ یاد ہو جاتا ہے. اس نے کہا جی کہ میرے باپ نے ہجرت کی تھی، میرے باپ نے ہجرت کی تھی، میں نے نقل مکانی، اس نے ایک تاریخ لکھی ہے، میں نے صرف کہانی. کیا بات ہے، کیا ہم صرف کہانیاں لکھنے کے لیے، کیا بات ہے. کیونکہ ہم آئے کس لیے؟ ہم آئے اس پیٹ کے لیے. ٹھیک ہے، وہ ایک مقصد کے لیے آئے تھے. اچھا ایک میں نے رفیق صاحب دیکھا ہے کہ جو لوگ پاکستان جاتے ہیں نا، ساری زندگی آپ یہاں پہ رہتے ہیں، لیکن وہ جو پاکستان سے مجھے لگتا ہے جو باہر والے لوگ ہیں جیسے ہم اوورسیز پاکستان سے جو ان کا پیار ہے. اچھا یار ایک بات سن جی، آپ کو ایک دم میں نے مطلب پنجابی والے ٹریک سے اردو پہ لایا، اچھا لگا. اچھا آپ بول لیتے ہو. اچھا لیکن جڑے اوورسیز پاکستانی نے رفیقی صاحب، یہ مطلب میں ویکھیا بڑے کنفیوز رہنے نے. مطلب یہ پاکستان جا کے رہنا بھی چاہتے ہیں، لیکن جدو پاکستان جاندے نے وہ اس سسٹم کا حصہ بنے ہوندے نے تو پاکستان چ رہنا بھی بڑا اوکھا ہوندا انہاں لئی. کی وجہ ہے کہ وہ ساری زندگی وہ کنفیوز ہی رہندے نے؟ تانوں لگدا؟ نہیں اس میں سے دیکھو پتہ نہیں، یہ تو آپ نے بات میرے متعلق ہی کہہ دی. کنفیوز نہیں یار، لیکن یہ بات ہے جہاں آپ نے وقت زیادہ گزارا ہوتا ہے، اس دھرتی سے، اس مٹی سے، ان لوگوں سے، اس آب و ہوا سے، اس ماحول سے، اس انوائرمنٹ سے آپ کو پیار ہو جاتا ہے. چاہے وہاں پہ بتی چلی گئی، حالانکہ وہاں پہ ایک زمانہ یہ تھا، ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، تو میں ایک دوست سے بات کر رہا، میں کہ سنا کی حال ہے؟ کہنا بس کوئی نہیں، ہر گھنٹے بعد بتی آ گئی، بتی آ گئی، بتی آ گئی. پھر گھنٹے بعد بتی چلی گئی، بتی چلی گئی، بتی. کہنا اسی سے آپ تو باہر نہیں نکلے. مقصد یہ کہنے کا کہ اچھا اس تمام باتوں میں بھی ایک اپنا رنگ تھا، ایک چاشنی تھی. ٹھیک ہے، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہم سے چھینی ہیں، میں سمجھتا ہوں جو ہمارا ایک ساتھ بیٹھ کے ایک شام کے وقت مطلب فیملی کا، دوستوں کا ایک بیٹھ کے ایک کٹ ہوتا تھا، وہ سب کچھ ختم کس نے کیا ہے؟ ایک تو یہ ذمہ دار ہے یہ ٹیلی فون، لیکن اس سے پہلے جو سب سے بڑا ذمہ داری ہے وہ آتی ہے یہ جو گزشتہ دور گزرے ہیں، انہوں نے الجھا کے رکھ دیا. خاص کر نواز شریف کا دور اتنا صفاقانہ دور تھا، اتنا صفاقہ. اس کے نتائج اب پتہ چل رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی پاؤ بوٹی بچانے کے لیے ملک کی پوری بھینس ذبح کر دی. ٹھیک ہے، اور اس کام کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ آج آپ کیا وجہ ہے کہ جی پرویز مشرف کے دور میں جب بھی دور آدمی کا آتا ہے وہ کہ اچھا دور نہیں ہے، ہم اس کو کبھی بھی مطلب اس کے لیے فیور میں، اس کی کوئی سپورٹ میں نہیں بولیں گے، لیکن کیا وجہ ہے؟ ہر چیزیں ایک جگہ پہ سٹیگنٹ رہتی ہیں. کم از کم
جو چیز ہے آپ کے غریب آدمی کے لیے بھی اس کی دسترس میں ہے. لیکن جیسے یہ عوامی دور، جیسے یہ جمہوریت کا دور، ڈیموکریسی یہ آتا ہے تو آپ یہ دیکھیں اس لبادے میں میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اس طرح کے جب آپ کو جملے سننے میں ملتے ہیں اور جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اندرون خانے یہ کون لوگ ہیں، میں حیران ہوتا ہوں. انڈے کا، مرغی کا، سبزیوں کا، نمک کا، یہ آپ کا جو پنک نمک ہے جی جی یہ کیا بھاؤ جا رہا تھا کہ یہ سمجھیں کہ 2 روپے کے 10 روپے کے حساب سے، سیر کے حساب سے جو پرانا زمانے کا سیر چل رہا ہے اس کے حساب سے جا رہا تھا. آ کے سب سے یار آپ کس طریقے سے اپنا زر مبادلہ کسی ایک چھوٹے سے ٹرم کے اوپر، یا آپ LNG کا آج دیکھیں کیا چل رہا ہے، چاہے آپ کو ضرورت ہو یا نہ ہو، چاہے یہ کارخانہ چلے یا نہ چلے، آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ ڈالروں میں دینی ہے. بالکل صحیح بات ہے. مطلب یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے. اس طرح کی کئی چیزیں آپ کو ٹھیکے ایسے لگے ہیں جس کی وجہ سے آپ حیران ہو رہے ہیں کہ یار یہ ہو کیا گیا. ایک اور چیز رفیقی صاحب میں اس کی نشاندہی کروں گا کہ ابھی میں ریسنٹلی پاکستان سے ہو کے ہوں کہ پاکستان میں بھی نا اب آپ کی بات میں اس کو ہی لے کے چلتا ہوں آگے کہ اتنی ایک افراتفری بن گئی کہ وہ جو کلچر تھا نا، جیسا پہلے سی لوگ رل کے بہندے سن، مطلب چلو ایک دو بندے اگر گھر دے کمان والے سن تے گزارا ہوندا سی. اتنے بھی اتنی ایک آپو تاپی پی گئی ہے کہ ہن لوگ جڑا نا ہن اتنے بھی ٹائم نہیں کسی کو ہے. ہن وہ جڑی عام نارمل دی روٹین جڑی لائف سٹائل ہے نا، خرچے اننے نے، اخراجات اننے نے، وہ لوگ انہوں پورا کرن لئی وہ کہندے نے کہ ہن وہ گپ شپ دا ٹائم کسی کو نہیں ہے. ہن جڑا بندہ اپنے مہینے دے خرچے پورے کر لوے وہی بس گپ شپ ہے، وہی وہ ریلیکس فیل کردا ہے. یہ جڑی آپو تاپی ہے رفیقی صاحب، یہ واقعی تہاڈی گل صحیح ہے کہ ہن اسی اتنے تو چلو جو سٹائل ہے لوکاں دا ہے، اتنے بھی ان چیزاں مختلف ہو گئی ہیں. دیکھو عرفان میری گل سنو، سب تو بڑی بات یہ کہ آپ نے جب کمپیئر کیا ہائیسٹ لیول کو لوسٹ لیول سے، مطلب کینیڈا ایک ہائیسٹ لیول کی کنٹری میں سے ہے اور پاکستان ابھی انگڑائی لے کے اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس تمام عرصے میں جب آپ کی پاس سے، ہمارے زمانے میں جب میں پاکستان میں ابھی 4-5 سال پہلے ہی آیا ہوں، لیکن جب میں آیا تھا تو جب تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں 3 طبقے تھے. آج وہ تیسرا طبقہ جو تھا نا درمیان والا وہ ختم ہو چکا ہے. آج یہ آپ یا امیر ہیں یا غریب ہیں. کیونکہ میں اگلے دن میرا ایک دوست ہے کلیم، پنڈی سیکرٹری ٹاؤن میں رہتا ہے، تو میں نے اس سے بات کی. اس نے کہا پارٹنر میرے بجلی کا بل 30,000 روپے آیا. یار میں آئی کین ناٹ ڈائجسٹ اٹ کہ 30,000 روپے بجلی کا بل ایسے ہی آ رہا ہے. میں نے کہا یار میں نے جب نوکری شروع کی تھی تو مجھے پتا ہے کہ میں 30,000 روپے لیا کرتا تھا. سپوز اگر میرا اپنا گھر نہ ہو، میرے اپنی تمام وہ ایڈڈ فیسلٹی جو میں پیرنٹس کے ساتھ رہتا تھا وہ نہ ہو، تو میں 30,000 میں گزارا کیسے کروں گا. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے رفیقی صاحب. یقین کریں کہ لوگ واقعی بہت ان کے برے حالات ہوئے ہیں جو بل آ رہے ہیں. مطلب گرمیوں میں لوگوں کے سر بل تو ایک چھوٹی سی مثال ہے لوگوں کے کھانے کی. آپ کو پتہ ہے 79 میں جب USSR یا رشیا جب ٹوٹا تھا تو اس کی بہت سے وجوہات یہ تھی. ان میں سے ایک یہ تھا آپ روبل لے کے نا تو یہ پیسے شاپر بیگ میں پھیر رہے تو آپ کو ڈبل روٹی نہیں مل رہی ہے. جب یہ سب کچھ اوور نائٹ نہیں ہوتا. اس کے پیچھے 2-3 سالوں کی ایک نیگیٹو سوچ کا ذہن ہوتا ہے. اب یہ میں سمجھتا ہوں اس کے اندر سرخیل کام جو کیا نواز شریف اینڈ کمپنی نے کیا. دیکھو فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. صحیح ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ ان کے اوپر جن طریقوں سے یہ آئے ہیں، میں ایک نواز شریف کی بات نہیں کر رہا، زرداری ایکولی رسپانسبل، پیپلز پارٹی ایکولی رسپانسبل. پیپلز پارٹی کا ویژن جب ہم نے اسکول میں دیکھا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو، جی ہم کہتے تھے کیا بات ہے. اور آپ یقین کریں ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر آپ چاہے کچھ بھی کہہ سکیں لیکن آپ اس کے اوپر کرپشن کا ایسا کوئی وہ ایسا چارج نہیں تھا. یہ نہیں ہوگا کہ یہ دنوں ٹھیک ہے ان کے یہاں بہت ساری کرپشنز ہوں گی، لیکن یار اس کے بعد آپ پاکستان کے سب سے پہلے جو پیپلز پارٹی کے دور میں چند ایک باتیں اچھی ہوئی، چند ایک باتیں بری ہوئیں، بہت بری ہوئیں. مثلاً نیشنلائز کر لیا گیا. ٹھیک ہے، یہ تمام چیز یہ نیشنلائز جو کرنا تھا یہ ایک اچھا سٹیپ نہیں تھا. گو کہ اس کے محرکات اور جو ان کے سوچ اور اہداف تھے وہ کچھ اور تھے لیکن وہ پورے نہیں ہو سکے. اس کی وجہ سے ڈاؤن دی لائن جب لوگ آتے گئے جو اور سسٹمز آتے گئے اس کے اوپر کہتے ہیں نا اس تابوت میں آخری کیل حضرت نواز شریف نے لگائی اور کتنی دیدہ دلیری سے لگائی. یار میں تو یہ سوچ کے بھی باخدا میں سوچ کے بھی نا پانی ہو جاتا ہوں کہ یار اللہ نہ کرے میرے بچے کے سامنے کوئی مجھے کہہ دے کہ یو آر اے تھیف، تم چور ہو، بھاگو میرے منہ سے، تو میں کیا کروں گا یار.
آپ امیجن کریں, اللہ معاف کرے کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ بال بچے بیٹھی ہوں, لڑکی بیٹھی ہو, اور اس کے سامنے آپ کو یہ کہا جائے, اور کیسے کیسے انداز میں لوگ جو سفرر ہیں, جو متاثرین ہیں, آج نواز شریف گھوم کے پھر کے دکھا دیں کہیں, آج آصف زرداری کہیں پہ گھوم کے دکھا دے کہ میں بغیر کسی, مجھے اب تک یاد ہے کہ میں نے عمران خان کو کئی دفعہ اسلام آباد میں دیکھا ہے خود گاڑی چلاتے ہوئے, اور جب آ کے بلو ایریا میں یہ خود رکتا تھا تو لوگ اسے دیکھ کے, اسلام آباد کا ایک سٹائل ڈفرینٹ ہے, وہاں پہ آپ کوئی بھی فلم سٹار چلے جائے, کوئی بھی چلے جائے, لوگ اس کے پیچھے دوڑیں گے نہیں, اس کو کون ہی نہیں مار کے کہیں گے وہ جا رہے ہیں. اسلام آباد کا ایک جو میں نے اسلام آباد دیکھا ہے, اب اسلام آباد کی بات کچھ اور ہے. اسلام آباد کے لوگ بڑے نوزی ہیں, وہ اپنے آپ کو بڑا مطلب وہ رکھتے ہیں اس کے اندر, کیونکہ اسلام آباد تو ہے ہی شہر کس چیز کا, اس کو کہتے ہیں گریڈ زدہ شہر. اچھا, یعنی یہ گریڈ 1 کا سے لے کے گریڈ 20 تک ہے, گریڈ 17 سے لے کے ابو تک وہ دوسرے طرح کے لوگ ہیں. یہ گریڈ زدہ شہر تھا, بابوؤں کا شہر, اس کو بابوؤں کا شہر. تو یہ کہا بھی جاتا ہے رفیقی صاحب کہ جو پرندے ہیں نا, شام کا جب وقت ہوتا ہے نا تو پرندے جب واپس جاتے ہیں تو پنڈی کی طرف واپس جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں کے تو پرندے جو ان سے ہیں وہ بھی وہاں پہ رہنا پسند نہیں کرتے, وہ واپس پنڈی کی طرف جاتے ہیں. بے شک یہ اکثر بات. اسلام آباد دیکھو, میں اسلام آباد کو میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں, بڑے مطلب اس کے اوپر مجھے مان ہے کہ میں نے اسلام آباد, میرے والد صاحب سی ڈی اے میں تھے, خود ڈائریکٹرس پبلک ریلیشنس تھے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر پبلک ریلیشن تھے, اور ضمیر جعفری جو مشہور شاعر تھے یہ ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے. جی. تو میرے گھر میں مجھے اب تک یاد ہے, میں نے یہ ٹیلی ویژن اور یہ تمام چیزیں تو تھی نہیں, ہمارے گھر میں صرف ریڈیو ہوتا تھا. مجھے اب تک یاد ہے میں نے پڑھنے لکھنے کا مجھے شوق شروع سے تھا. اچھا, مزے کی بات, میری جو جم پل ہے نا, جو میری پلیس آف برتھ ہے وہ شیخ رشید کے علاقے کی ہے, پنڈی دی ہے. پنڈی کی, میں پرانے قلعے کا رہنے والا ہوں, سرافہ بازار, پرانا قلعہ, بھاپڑا بازار, یوں سب ساتھ ساتھ. اچھا, میں جس اسکول میں پڑھا ہوں سولومن اسٹینڈرڈ اسکول, اس کے برابر وہ انگلش میڈیم تھا, اس کے برابر میں مشن اسکول تھا راجہ بازار میں. شیخ رشید نے ایک دن ٹی وی پہ بتایا کہ میں مشن اسکول کا پڑھا ہوں, اور میں اسی کے اندر ایک پرائمری اسکول تھا سولومن اسٹینڈرڈ. اچھا, تو وہ کو ایجوکیشن تھی, بڑا اچھا. تو ہم سب بہن بھائی وہیں کے پڑھے ہوئے. لیکن آپ نے ایک دفعہ یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کا جو پہلا پیار وہ 6 کلاس میں ہے. وہ پیار تو یار اب سنجیدہ باتوں میں پیار کر رہے ہیں, ہم تو بڑے دل پھینک آدمی ہیں. جس بندے کے پاس پیار نہیں اس کو اس پلانٹ پہ آنے کا اختیار ہی نہیں, میں کہتا ہوں اس کو واپس چلا جائے. کیا بات ہے, کیا بات صاحب. دیکھو, پیار کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے. پیار آپ کو ماحول سے ہو سکتا ہے, پیار آپ کو لوگوں سے ہو سکتے ہیں. لوگوں کی تو بات سب سے آخر میں ہے. اچھا, آپ کو پتا مجھے گاڑیوں سے بھی پیار ہے, اور آپ اس کی نہیں بالکل صحیح بات ہے, ہر چیز سے پیار, مطلب جو آپ کے پاس ہو, جو آپ کی دسترس میں ہو, جس کو آپ ہیلو کہیں تو وہ منہ اٹھا کے بولے, دیکھیں, کیا بات, آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل صحیح. اور یہ جو بات آپ نے کی کہ جس کے اوپر ہم نے ذکر کیا کہ اسلام آباد کی بات ایسی تھی کہ اسلام آباد جیسے ہی آپ فیض آباد کو کراس کرتے تھے, آئی سویر 3 سے 4 ڈگری کا فرق ہوتا تھا موسم کا. اچھا, آپ کو ایک خوشبو عجیب سی محسوس ہوتی تھی. آپ کو پتا ہے سی ڈی اے کا جو سب سے پہلا چیئرمین بنا تھا, جب سی ڈی اے قائم ہوا تھا, یہ کنسیو کیا تھا اس نے فیلڈ مارشل ایوب خان نے. جی. تو سب سے پہلے جو سی ڈی اے کا چیئرمین بنایا گیا وہ کس کو, آپ سب لوگ حیران ہوں گے, جنرل یحییٰ خان واز دی فرسٹ چیئرمین آف سی ڈی اے. اچھا, ہاں جی. اور جنرل یحییٰ خان وہ آدمی تھا جو 29 سال کی عمر میں بریگیڈیئر بنا تھا. آپ فوج کو برا بھلا تو سب کہتے ہیں, لیکن منظم ادارہ وہی ہے. جی جی بالکل منظم ادارہ. اور پھر اس کے بعد اسلام آباد کے اندر ہم لوگوں نے جو پہاڑ دیکھے ہیں, یہ تمام پہاڑوں کے اوپر انڈونیشیا سے اور ملیشیا سے وہ سیڈز بلا کے وہ ایئرپورٹ سے ہیلی کاپٹر سے سیڈنگ کی گئی تھی. اچھا, کہ چاروں موسم کے ڈفرینٹ, جو مارگلہ کی پہاڑی ہیں ان کے اوپر مختلف پھول ہوا کرتے تھے, رنگ برنگے, ہر موسم کے پھول. اور اسلام آباد میں کیونکہ اسی اسنا میں شہتوت بھی آیا, اس سے لوگوں کو پولن کی بیماری ہوئی, پھر وہ بعد میں کاٹے گئے درخت. لیکن اسلام آباد کا ایک رومانس تھا. اسلام آباد کے, میں آپ کو کیا بتاؤں, اسلام آباد کا جو یہ نام ہے آپ پارا کا, یہ آپ پارا نام, یہ 0 پوائنٹ, یہ سب ضمیر جعفری نے رکھے تھے نام. اچھا, جنرل احتشام کے والد ضمیر جعفری, اور بڑے معروف انسان تھے. میرے فادر کے ساتھ ان کا کوئی 40-50 سال, بڑے نامور شاعر, بہت نامور. ان کے تو میں آپ کو کئی, اور پھر مزاحیہ شاعری کے اندر, اور اس مزاحیہ شاعری کو قائم, دیکھو سب سے مشکل کام کیا ہے, کسی کو ہنسانا.
جی بالکل. کسی کے لیے مسکراہٹ پیدا, اور وہ مسکراہٹ جو آپ گھر میں اپنے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں سب کے ساتھ دیکھ سکیں, بالکل صحیح. وہ نہ ہو پکڑ پنا جس میں کہ کسی انہوں نے ایک اس کی بات لکھی کہ روزے دار کی, مجھ سے نہ کر یار کچھ گفتار میں روزے سے ہوں, ہو نہ جائے تجھ سے بھی تکرار میں روزے سے ہوں, میں نے ہر فائل کی دمچی پر یہ مصرع لکھ دیا, کام ہو سکتا نہیں سرکار میں روزے سے ہوں. یہ ضمیر جعفری ہے. کیا بات. اور ان کی مطلب کیسی, یہ روزے آنے والے 11 تاریخ کو ہے, 11 سے 13 کے درمیان. کیا بات. ان کی کتاب کا نام ہے معافی الضمیر. آپ سب لوگ اگر موقع لگے تو پڑھ کے دیکھیں, بڑی مزے کی تھی, بڑی رومانوی آدمی تھا, اور بہت, میں آپ کو کیا بتاؤں, کیونکہ میں تو ان کے برخوردار ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھ سے ان کا اور خاص کر آنٹی کا بڑا پیار تھا. تو میری شادی بہت آخر میں ہوئی ہے, بہن بھائیوں میں سب نے نا, تو لیٹ ہوئی ہے کہ لیٹ تو نہیں, لیٹ تو میں چاہتا تھا کر دوں. مجھے یاد ہے کہ اب تک میرے والد صاحب, مجھے اللہ غریق رحمت کرے, تو جب یہ جیت کے آئے عمران خان, تو عمران خان کا بڑا نام ہر جگہ, تو میں اپنے ابو کے ساتھ نا رات کو ڈرائیو پہ بھی جانا, ایون نان لینے بھی جاتا تھا, تو میں ابو کو کہتا ابو چلیں بیٹھے ہم چلتے ہیں. تو ایک دن کیا ہوا, ہم لوگ شکر پڑیاں سے گزر رہے, پنڈی سے آ رہے تھے, تو رات کا ٹائم, میں کہا ابو یہاں سے چلیں, کہتے ہاں چلو گے, گپ شپ لگا دیا. اچھا لوگ اپنے والدین سے, لیکن میرا والد کے ساتھ ذرا عشق تھا, پیار تھا, عشق تھا. اچھا میں ان کو ویسے ہی ہاتھ پکڑ کے چومتا رہتا تھا, اور وہ سب کہتے تھے, میرے بہن بھائی سب کہتے تھے یہ سب ڈرامے باز ہے, یہ ڈرامے کرتے. اچھا پھر صبح میں نے جب جانا نا ہوٹل, تو سب سے پہلے تیار ہو کے آ کے بندہ اپنی بیگم سے پوچھتا ہے, میں نے آ کے ابو سے پوچھنا کیا ابو میں کیسا لگ رہا ہوں. تو وہ مولوی صاحب آتے تھے, وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے, قرآن کے سپارے کو یوں رکھ کے میرا چاند بیٹا, اور انہوں نے پیار کرنا مجھے, اور پھر مجھے دعائیں دیتے ہوئے جانا. تو میں ان کے ساتھ آ رہا, تو میں شادی نہیں کرتا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا دیکھ پپو, مائی نک نیم از پپو, تو مجھے کہتے دیکھ پپو, اگر اف یو تھنک کہ شادی نہ کرو گے عمران خان بن جاؤ گے, تو بیٹا یو آر ناٹ عمران خان. میں نے کہا جی یہ تو مجھے پتہ ہے, لیکن عمران خان جیسی اللہ سب کو بنا دے, اس کی ویسی قسمت بنا دے تو اور بات ہے. کہتے دیکھو پاکستان از اے کنٹری, اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے ابھی سیٹ ہونا ہے, کیونکہ میرے پاس یہ ہوتا ہے, میں کہا ابو ذرا ابھی سیٹ ہو جائے. اچھا کہتے تو کتنا سیٹ ہونا چاہتا ہے, کیا چیز ہونا چاہتا ہے سیٹ. میں نے کہا نہیں ابو تھوڑا سیٹ ہو جائے, تھوڑا سا اور ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں دیکھ یار, اگر اف یو تھنک یو آر عمران خان, یو آر ناٹ عمران خان, بٹ اف یو تھنک کہ ابھی میں ابھی تھوڑا سا اس طرح ڈیلے کرتا جاؤں گا, تو پاکستان از اے کنٹری ویئر بیگرز ہیو گاٹ وائفس. تو میں نے کہا ابو جی آپ نے شادی کروا کے بیگر تو نہیں, لیکن بیگر بنوا دیا. شادی نہیں, باقی صحیح بات ہے رفیقی صاحب, شادی جڑی ہے نا یہ ٹائم نہیں ہو جانی چاہیے. لیکن تسی شادی کہتے ہو کہ نہیں, شادی تو میں نے پتہ اس لالچ میں کی تھی, جس طرح وہ یہ کون ہے لیاقت, عامر لیاقت, اچھا یہ ہر ایک کو کہتا ہے نا سونے کی ڈلی ملنے والی, اگر یہ نمبر بولوں. میں سونے کی ڈلی میں نمبر بولا تھا, اور متھے لگی شادی. کیا بات ہے. لیکن جی بات یہ کہ اسلام آباد کے بارے میں آپ اور بھی باتیں کرنا, میں آپ جی بالکل, اور اسلام آباد کے اتنے اسی اسپیشل پروگرام رکھاں گے رفیق صاحب, کیونکہ اسلام آباد دیاں بہت ساری ایسی انفارمیشن جڑی رفیقی صاحب کے کول ہے, کیونکہ رفیقی صاحب کیونکہ اس جگہ دے اتنے ماشاء اللہ اس شہر نوں انہیں انہاں دے سامنے انہوں نے آباد ہوندیاں ویکھیا, اور انہاں نوں بہت ساری چیزاں دا, اور ایسے ایسے انہوں نے کول راز نے جڑے ساڈے نال شیئر کرن. میں آپ کو 2-3 باتیں صرف کر کے آخر میں بتا دوں, کیونکہ اب مجھے وہ ایک دم بے چینی سی ہو رہی ہے. میں چند ایک باتیں آپ کو بتاؤں, ان میں سے یہ تو انشاءاللہ اور بھی تذکرہ ہوگا بعد میں. اسلام آباد میں جس نے سب سے پہلا گھر بنایا تھا, سب سے پہلا, پتہ اس کا کیا نام تھا؟ G6 میں بنا تھا, اس کا نام تھا لال دین. اچھا. اور ہمارا اپنا جو گھر تھا 69 گھر تھا. اچھا 37 نمبر گلی میں. اور میرے والد صاحب کو جو زمین ملی تھی اس کی قیمت تھی 400 روپیہ. یہ کتنے کون سے سن؟ یہ 69 کی بات ہے. 69 تو 400 روپے کی. تو مجھے اب تک یاد ہے, ان کے پاس اسکوٹر تھا, تو میں آگے بیٹھ کے نا, اسکول میں ہوتا تھا میں 2nd یا 3rd میں, تو میں اسکول میں ان کے اسکوٹر پہ بیٹھ کے جایا کرتا تھا. 4 روپے کا گیلن پیٹرول, 4.5 روپے کا گیلن پیٹرول ہوتا تھا. کیا بات ہے. اس اسکوٹر پہ بیٹھ کے جانا ہم نے, اور جیسے ہی ہم نے 0 پوائنٹ فیض آباد کو کراس کرنا, تو آپ یقین کریں صبح کے ٹائم اتنے سانپ مرے ہوتے تھے 0 پوائنٹ تک. وہ جو ہماری جو ایئرپورٹ کی وہ اپنا اسلام آباد کی جو روڈ ہے, بے تحاشا سانپ مرے ہوتے تھے. اچھا. اور پھر اس کے بعد میں ایک دفعہ, میرا دوست, اس کا بھی ذکر آئے گا بعد میں, رضوان ترمزی, اس کے ساتھ ہم لوگ آ رہے 14 اگست کی نا یہ وہ تقریبات تھی, تو جہاں چاند تارا ہے نا شکر پڑیاں کا, وہاں سے ہم نیچے اترے, تو سامنے نا
जैसे गाड़ी हुई तो उसने कहा सांप, आप यकीन करें मैंने काला सा सांप, यूँ मैं पीछे बैठा होता और उसने यूँ गर्दन उठाई और ऊपर से गाड़ी गुजर गई। हमने सदर जाना था, सारे रास्ते में पैर उठा के बैठा उसके खौफ कि कहीं ये पहिए से लिपट के कहीं अंदर ना आ जाए। अपने ज़हन में से इसकी दहशत बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी दहशत है जैसे आपको कोई जगा के कह दे यार नवाज शरीफ आ रहा है पाकिस्तान और वो जीत गया और दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो बिल्कुल सही है जी। विकी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਹਿ ਕੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਨ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਮ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਰਫੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ मुलाकात। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿਹੜੀ ਘੰਟੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਘੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।